एपिसोड 5। मुकाबला मैं अपने ढप से करा था। हुर्सा दीवाना वार मुझ पर हमले करा था। मैं उसके हर हमले को वार खाली देकर नाकाम बनाता रहा। मैंने अब तक अपना दिफाई किया था, उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। इस सूरत हाल से हुर्सा कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। उसने मेरे दिफा को मेरी कमजोरी और बेताकती पर महमूल किया। चनाचे वो और शद्दोमत से वार करने लगा। इधर मजमा था कि उसकी चीखों पुकार से आसमान में शिकाव हो रहा था। अकरान के लोग हलक फाड़ फाड़ कर अपने शहजोर हुर्सा को बढ़ावा दे रहे थे। वो मुतालबा कर रहे थे हुर्सा से कि वो मेरे टुकड़े उड़ा दे, और अगर मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने दिफा पर मरकूज ना की होती तो वो यकीनन मेरे टुकड़े ही उड़ा देता। फिर मजमा मेरी बुजदिली और पस्त हिम्मती पर लान तान करने लगा। उनके नज़दीक मेरा दिफा मेरी कमजोरी पर दलालत करता था। हुर्सा मुझे कई बार रगेदता हुआ आग के करीब ले गया, इतने करीब कि शोलों की तपिश से मुझे अपना बदन झुलसता हुआ महसूस हुआ। लेकिन मैं हर बार बड़ी खूबसूरती से झुकाई देकर उसके दबाव से निकल आता। अगर हुर्सा इश्तियाल की कैफियत में ना होता और ठंडे दिमाग से काम लेता तो शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाता, लेकिन उसने अक्ल तदब्बुर को एक तरफ रख दिया था और अंधाधुन कुल्हाड़ा घुमा रहा था। हुर्सा मेरी पसपाई और बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसके जबड़े किसी खून आशाम भेड़िए की तरह खुले हुए थे। मुकाबला होते हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए मजमे का रवैया भी तब्दील होने लगा। अब लोग मेरी बुजदिली नज़रअंदाज करके हुर्सा के पीछे पड़ गए थे। उन्हें हैरत थी कि उनका शहजोर अभी तक मुझे खाको खून में क्यों ना नहला सका। उधर मैं अपने ज़ब्त और बर्दाश्त की इंतहाई मंजिल पर था। मुझे मुनासिब वक्त और मुनासिब घड़ी का इंतज़ार था। मैं हुर्सा पर भरपूर ज़रब लगाने के लिए वक्त का इंतज़ार करा था, और फिर वो वक्त भी आ गया। मैंने हुर्सा को घबराहट का शिकार, थका हुआ और मुस्बहल महसूस किया। वो अपने हमलों की नाकामी पर बुरी तरह झल्ला गया था। ऊपर से मजमे की लान तान जलती पर तेल का काम कर रही थी। वो बुरी तरह खिसिया रहा था। शायद उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे फना करने के लिए क्या करे। उसने हर ज़र्ब और गाली गलौज सभी कुछ आजमा डाला, लेकिन मुझे ज़रा भी ताव ना आया। आखिर हुर्सा हाँफता काँपता, पेशानी और आँख पर से पसीना पोंछता हुआ मुझसे दूर जा खड़ा हुआ। मैंने अपने लबों पर जहरीली मुस्कुराहट सजा ली। फिर एक नज़र मजमे पर दौड़ाने के बाद बरह रास्त हुर्सा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या बात है मदारी, हमला क्यों नहीं करते? ये सुनते ही हुर्सा ने एक जोरदार चीख मारी और कुल्हाड़ा बुलंद करते हुए मुझ पर झपट पड़ा। उसका यह हमला पहले हमलों के मुकाबले में शदीद था। मेरे लिए खुद को बचाना दुश्वार हो गया। वो जुनूनी कैफियत में मुझ पर कुल्हाड़ा बरसा रहा था। मजमे में एक बार फिर जान पड़ गई और वो एक बार फिर हुर्सा के हमनवा बन गए। मैं हुर्सा के वार रोकता, झुकाई देता हुआ एक बार फिर आग के करीब पहुंच गया। दफतन मुझे महसूस हुआ कि हुर्सा के हमलों में पहले जैसी जान और कुव्वत नहीं रही। वो महज भरम कायम रखने के लिए कुल्हाड़ा घुमा रहा था, अंधाधुन, चाहे वो मेरे जिस्म पर लगे या ना लगे। हुर्सा अपने हिस्से का खेल खेल चुका था, अब मेरी बारी थी। हुर्सा ने बची कुची कुव्वत का सहारा लेकर अपने जिस्म का पूरा जोर इस्तेमाल किया और मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने फुर्ती से खुद को झुकाया और एक तरफ हटते हुए भरपूर लात उसकी कमर पे जमा दी। वो मुंह के बल शोलों पे गिर पड़ा, लेकिन अगले लम्हे हैरत अंगेज फुर्ती से दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसका कुल्हाड़ा कहीं दूर जा गिरा था। हाथ में सिर्फ ढाल रह गई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे इस्तेमाल करने की कभी नौबत नहीं आती थी। हुर्सा के सितारे गर्दिश में आ गए थे और उसे अपने दिफा के लिए उस ढाल का सहारा लेना पड़ रहा था। मजमे की चीखों पुकार दीवानगी को छूने लगी। मुकाबले का ये गैर मुतवक्को रुख उन्हें पसंद आया था। इस पूरे खूनी खेल के दौरान पहली बार किसी हरीफ ने खाक चाटी थी और शोलों ने उसके जिस्म को छुआ था। मैंने सुकून से हुर्सा का जायजा लिया। उसका चेहरा झुलस गया था। पांचों ने आंख पकड़ ली थी, जो खुले मैदान की तेज हवा में लम्हा ब लम्हा फैलती जा रही थी। लेकिन हुर्सा आंख और अजियत से बेपरवाह मुझ पर नजर जमाए हुआ था। वो ढाल संभाले दिफाई अंदाज में तना खड़ा था और मुतहैयर था कि मैं उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। आग पांचों से उसकी कमर तक पहुंची और उसके साथ ही फिजा में गोश्त चलने की वो फैल गई। मुझे पहली बार हुर्सा के चेहरे पर कर्ब के आसार दिखाई दिए, लेकिन वो फिर भी टस से मस ना हुआ। क्या हाल है दोस्त? अकरान के लोगों ने इससे पहले अपने किसी जाबाज किसी दुर्कत बनते हुए नहीं देखी होगी, और तुम तो पूरे मुआबा के शहजोर हो। जवाब में हुर्सा के हलक से गुर्राहट बुलंद हुई और उसने ढाल मेरे मुंह पे खींच मारी, लेकिन मैंने सर एक तरफ करके खुद को बचा लिया। मेरा दुश्मन एक दिफाई हथियार से भी महरूम हो गया था। शोलों ने हुर्सा के पूरे जिस्म का अहाता कर लिया था और फिजा में जलते गोश्त की बू फैल रही थी। उसने शोलों की गिरदाब से निकलने की कोशिश नहीं की। उसके मुंह से एक मामूली सी सिसकी या करहा भी नहीं निकली, अलबत्ता चेहरे पर जलजले के आसार तारी थे। हुर्सा गर्चे अक्ल तदब्बुर से कोरा था, लेकिन वो बहरहाल एक जर्री और गयूर हरीफ साबित हुआ था। तकाजा यह था कि मैं उसकी मौत को आसान बना देता। चुनाचे मैंने पूरे मुकाबले में उस पर अपनी तलवार पहली और आखिरी बार बुलंद की और एक भरपूर ज़रब के साथ उसके सर को सीने तक दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने तलवार खींची तो उसके जिस्म से खून का फवारा उबल पड़ा और उसका भारी बदन दहकते शोलों में जा गिरा।
چٹ چٹ کی آوازوں کے ساتھ اس کے جسم پر آتشی بگولے رقص کرنے لگے۔ میں نے ہورسا کا کلہاڑا تلاش کر کے اٹھا لیا اور پھر اپنی تلوار گھاس پر رگڑ کر صاف کی۔ اس کے بعد دائرے کے دوسری طرف جا کر ہورسا کا سرخ لبادہ اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لیا۔ ایک ہاتھ میں اپنی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ہورسا کا کلہاڑا اٹھا کر سر سے بلند کر کے میں یوتابا کی طرف رخ کر کے تعظیم کے انداز میں جھک گیا۔ مجمع جو چند لمحے پہلے خونین لمحات میں گنگ ہو کر رہ گیا تھا، یک بیک چیخنے لگا۔ لوگ میری تعریف و توصیف اور مدح سرائی میں چیخ رہے تھے۔ میں نے ان کے خون کی پیاس بجھا دی تھی، ان کے سفاک اور وحشیانہ جذبے کی تسکین کر دی تھی۔ دفتن مجھے خیال آیا اور میں نے مڑ کر دیکھا جہاں سلارو کھڑا تھا۔ اب وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے پورے مجمع کا جائزہ لیا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا، گویا وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنے حصے کا کام انجام دینے کے لیے جا چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وقت ایک اہم عنصر ہے، ہماری کامیابی کا دار و مدار بر وقت اقدام پر ہے۔ وقت کے آگے پیچھے ہونے سے ہمارا کام بگڑ بھی سکتا تھا، چنانچہ میرے لیے بھی تاخیر کرنا کسی بھی طور مناسب نہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے نکلا کس طرح جاتا۔ اس قسم کے خونین مقابلوں کے بعد وہاں کی روایت کا مجھے علم نہیں تھا۔ اگر جشن رقص و سرور کی ٹھن گئی تو میرا ستیہ ناش ہو جانا ضروری تھا۔ اسی وقت شایوتابا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اجنبی، تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم نے قوی دشمن کو زیر کیا ہے۔ میں سیدھا کھڑا ہوا تو ایک بار پھر غلغلہ مچا اور اس کے درمیان شایوتابا نے بلند آواز سے دوبارہ کہا، دستور کے مطابق اب ہورسا کی دولت، جائیداد، مکان اور عورتیں، فرض یہ کہ ہر چیز تمہاری ہے۔ میں تعظیماً دوبارہ جھکا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، شایوتابا پر حرمت اپنی برکتیں نازل کرے۔ میں خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کروں، اس وقت مجھے آرام اور نیند کی سخت ضرورت ہے۔ قمبر ہورسا کے مقام تک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ہم کل تم سے ملاقات کریں گے اور سرخ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تمہاری تجاویز سنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یوتابا نے مجمع کو منتشر ہونے کا اشارہ کر دیا۔ قمبر کے آنے تک میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ مجمع منتشر ہوا تو قمبر میرے پاس آیا اور میرے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر بولا، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، تمہیں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ہورسا کا کوئی حریف آج تک اپنا سر سلامت نہیں لے جا سکا تھا۔ یہ تجویز تمہاری پیش کردہ تھی۔ ہورسا واقعی سخت جان و مشکل حریف، لیکن اس میں عقل کی کمی تھی۔ ویسے قمبر، کیا اس تجویز کے پیش کرنے میں تمہاری یہ حکمت نہیں تھی کہ مجھ سے پیچھا چھوٹ جائے اور شہزادی تاشیہ اور شہنشاہ اعباز بھی ناراض نہ ہو؟ اب گزری باتوں کے ذکر سے کیا حاصل؟ ان باتوں کو بھول جاؤ۔ اس وقت تمہاری حیثیت فاتح کی ہے اور شایوتابا تم سے بہت خوش ہے۔ قمبر نے بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال دی۔ ہم میدان سے گزر کر تاریک گلیوں میں چل رہے تھے۔ کافی آگے جا کر بڑے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ایک محل نما مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ملکہ روما کا محل ہے۔ اس مکان میں کبھی بھول کر بھی داخل ہونے کی کوشش مت کرنا، وہ ایک خونخوار عورت ہے، نہ صرف خونخوار بلکہ مردم خور بھی ہے۔ قمبر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ملکہ کے محل سے کچھ فاصلے پر ہورسا کا حویلی نما مکان تھا۔ قمبر نے دروازے پر لے جا کر مجھے چھوڑ دیا۔ جاؤ، آرام کرو دوست، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ہورسا شادی شدہ نہیں تھا۔ بہرحال شہر میں اس کی عورتیں موجود ہیں، تم جب چاہو ان سے مل سکتے ہو، وہ بھی بے چینی سے تمہاری منتظر ہوں گی۔ قمبر نے ایک بار پھر میری پیٹھ تھپکی اور واپس چلا گیا۔ اسے دکھانے کے لیے میں دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا میں وہیں کھڑا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بہت دور جا چکا ہوگا تو میں ستون کی اوٹ سے نکل آیا۔ میرا رخ ملکہ روما کے محل کی طرف تھا اور پھر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی عمل میں آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ذرا بھی گڑبڑ نہ ہوئی اور میں شہزادی کو ملکہ روما کے محل سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی مجھے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مالک، مالک! میں نے آنکھیں کھول دی۔ سلارو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ مالک، تم سوتے میں بری طرح چیخ رہے تھے اور درسیلا نامی کسی عورت کا نام لے کر بار بار پکار رہے تھے۔ سلارو مسمسی صورت بنا کر بولا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں کو تمہاری چیخ سن کر اس طرف نہ آ جائے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، ہر طرف صبح کاذب کے آثار ہویدا تھے۔ آسمان پر اس وقت بھی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہم ایک دلدلی علاقے میں تھے اور سرکنڈوں کے درمیان ایک صاف ستھری جگہ آرام و شب بسری کے لیے رک گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کی سرد ہوا نرکلوں کے درمیان سرسرا رہی تھی اور مجھے گزرا ہوا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ منصوبہ حسب توقع کامیاب رہا تھا۔ سلارو نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دیا تھا۔ البتہ اس سلسلے میں ہمیں خون سے ہاتھ رنگنے پڑے۔ فرار ہوتے وقت مجھے دو اور سلارو کو ایک محافظ کو ہلاک کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ ہم اکران کی حدود سے نکل آئے تھے۔ اس کے بعد دھند اور رات کی سیاہی نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ تاشیہ ہمارے ساتھ تھی
اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی. وہ مسلسل بے ہوشی کی کیفیت میں تھی. میرا خیال درست ہی نکلا. تاشیا کو دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کوئی خواب آور دوا یا آہستہ آہستہ سرایت کرنے والا زہر دیا جا رہا تھا. اگر تاشیا کچھ دن اور ملکہ روما کے قبضے میں رہ جاتی تو اس کی ہلاکت یقینی تھی اور سب یہی سمجھتے کہ وہ کسی شدید بیماری کے باعث مر گئی ہے. فرصت سے مقابلے کے بعد میں بے حد تھکان محسوس کرا تھا. 2 رات سے میں سویا بھی نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ تاشیا کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی. اسے گھوڑے پر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. چنانچہ یہی بہتر سمجھا گیا کہ اکران سے کافی فاصلے پر نکل آنے کے بعد آرام کر لیا جائے تاکہ اگلی صبح سفر کے لیے تازہ دم ہو سکے. ایک مناسب اور محفوظ جگہ دیکھ کر ہم گھوڑوں سے اتر آئے تھے. پھر میں ایسا بے سود ہوا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا. اور اب جب کچھ دیر بعد صبح ہونے والی تھی تو سلارو مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا. میں نے جمائی لی اور اطراف کا جائزہ لینے لگا. سرکنڈوں کے درمیان ننھی منھی چڑیاں پھدکنے لگی تھیں. قریب ہی 3 گھوڑے ایک درخت سے بندھے گھاس پر منہ مار رہے تھے. میری نگاہ گھوم کر پھر سلارو پر جم گئی. میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا. کیا میں زور زور سے چیخ رہا تھا؟ میں نے پوچھا. کوئی ایسی ویسی چیخ تھی؟ میرا تو کلیجہ دہل گیا تھا. فکر کے مارے مجھے یوں بھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ تمہاری چیخ نے تو خون ہی خشک کر دیا میرا. اندھیری رات ہے. میں نے سوچا کہیں کسی دشمن نے تو نہیں آن لیا. اٹھ کر دیکھا تو تم گہری نیند میں سو رہے تھے لیکن چیخے جا رہے تھے. مالک، یہ درسیلا کون ہے جس کا نام لے کر تم چیخ رہے تھے؟ میرا سابقہ تو آج تک اس نام کی کسی ہستی سے نہیں پڑا. میں تو خود حیران ہوں کہ یہ نام میری زبان پر آیا کیسے. تم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یاد نہیں. ذہن اس سلسلے میں بالکل خالی ہے. لیکن رکو، شاید وہ کسی عورت کی شبیہ تھی جو سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں لپٹی ہوئی تھی. اس نے ہاتھ میری طرف بڑھائے تھے اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا. اس نے خون آلود ہاتھ میری گردن میں حمائل کرنا چاہے تھے کہ میری چیخ نکل گئی. پھر تو درسیلا اسی عورت کا نام ہوا نا. میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، بس یہ نام خود بخود میرے منہ سے نکل گیا. شہزادی کا کیا حال ہے؟ میں نے خواب دیدہ شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. یہ میری چیخ پر نہیں جاگی؟ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مالک. یہ کسی شیرخوار کی مانند گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن شیرخوار بچے بھی اتنی دیر تک نہیں سوتے. وہ بھی چیخو پکار سن کر جاگ پڑتے ہیں. میرا خیال ہے اسے جگا دینا چاہیے. ایسا نہ ہو یہ سوتی رہ جائے. اس حالت میں یہ نیند ابدی نیند میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. میں اٹھ کر تاشیا کے قریب کیا. وہ میرے سرخ لبادے میں جو کبھی ہرسکا ہوا کرتا تھا لپٹی سو رہی تھی. تاہم اس کا چہرہ لبادے سے باہر تھا. اس کے سرخی مائل بھورے بال بے ترتیب تھے اور منہ کھلا ہوا تھا. چہرے پر تشنج کسی کیفیت طاری تھی اور سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق نہیں تھی. آنکھوں کے نیچے سیہ جھریاں اور چتیاں سی پڑی ہوئی تھیں. اس کی سیمی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا. میں نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کا پسینہ پوچھا. یہ تاشیا، میرے سامنے لیٹی ہوئی تاشیا، اب وہ تاشیا نہیں تھی جو چشمے کے کنارے اس سرزمین پر میری آمد کی پہلی شام کو ملی تھی. یہ تاشیا وہ تاشیا بھی نہیں تھی جس نے ایک بھرپور چاندنی رات میں ہنستے کھیلتے میرے ساتھ اکران تک کا سفر کیا تھا. یہ تو کوئی قریب المرگ تاشیا تھی. میں خود کو اور ملکہ روما کو کوسنے لگا. تاشیا کی اس حالت کے ذمہ دار ہم دونوں ہی تھے. ملکہ نے اسے سال تک پہنچایا تھا اور میں نے اس کی بڑی دیر بعد خبر لی تھی. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مالک. میں ایک ایسی دوا تیار کر سکتا ہوں جس سے شہزادی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل جائے گی. دوا پیتے اسے قے ہوگی اور معدے سے سارا زہر وہ خارج ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. شہزادی کی جان کو خطرہ ہے. ارے، کہ تم طبیب کب سے بن گئے؟ اس نے جواب دینے میں وقت ضائع نہیں کیا بلکہ فوراً ہی گھوڑوں کی طرف گیا. ایک گھوڑے پر بیٹھ کر وہ کہیں چلا گیا. کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاسی کا ایک چھوٹا سا برتن تھا. جب مجھے یقین ہو گیا مالک کہ تم ہورسا پر فتح پالو گے تو مقابلہ ختم ہونے سے پہلے میں ہورسا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا. میں نے اس کے گھر سے کچھ چیزیں اکٹھا کر لی اور ہرمس کی قسم، یہ چوری نہیں کہلائی جا سکتی کیونکہ یہ تمام چیزیں تمہاری ملکیت بننے والی تھی، میرے مالک کی ملکیت، اور تمہارا خاص خادم ہونے کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کو اٹھانے اور قبضے میں رکھنے کا حق پہنچتا تھا. اس کی بھرپور وضاحت پر میں ہنس پڑا. سلارو میری توقع سے کچھ زیادہ ہی پیش بین ثابت ہوا تھا. اچھا، اس دوا کی طرف آ جاؤ شاہی طبیب. میں نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا. سلارو نے قریبی جوہر سے برتن میں پانی بھرا، اس میں تھوڑی سی کیچڑ شامل کی، پھر اس برتن میں کچھ پتیاں کچل کر ڈالی. اس کے بعد کمر کی پٹی کے خانے سے بھورے رنگ کا صفوف نکال کر برتن میں ڈالا. اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنا خنجر سنبھالا اور دلدل کے قریب کچھ تلاش کرنے لگا. اس کی تلاش کامیاب رہی. اس نے ایک مینڈا خنجر کی نوک میں پرو دیا اور ٹکڑوں میں تبدیل کر کے برتن میں ڈال دیا. پھر اس نے کچھ کیڑے مکوڑے تلاش کیے اور انہیں بھی برتن میں ڈال دیا. میں حیرت سے اس نیم حکیم کو دیکھتا رہا جو ایک دم توڑتی شہزادی کے لیے دوا تیار کر رہا تھا. نہ جانے یہ محلول پی کر تاشیا کی کیا حالت ہوگی.
میں اس برتن کو ٹھوکر مار کر پھینکنے ہی والا تھا کہ سلاروں نے برتن ہلانا شروع کر دیا۔ میں اس خاص دوا کے سلسلے میں بڑی شہرت رکھتا ہوں مالک، پورے معابہ میں کوئی میری طرح محلول تیار نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محلول ایک گھوڑے کا میدہ بھی الٹ دینے کی خاصیت رکھتا ہے۔ کیوں نہ اس محلول کو پہلے تم ہی پر آزما لیا جائے سلارو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا مالک، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی، میرے دعوے کی تصدیق ابھی ہو جاتی ہے، بس تمہیں شہزادی کا منہ کھولنا ہوگا تاکہ میں یہ محلول اس کے حلق میں انڈیل سکوں۔ سلارو اپنے دعوے میں بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں نے تاشیہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کا منہ کھول دیا۔ وہ جھک کر شہزادی کے حلق میں محلول انڈیلنے لگا۔ تاشیہ کھانسنے لگی، پھر اس نے سر میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ ٹھہرو ذرا، یہ سانس تو لے لے۔ اسے سارا محلول پینا ہوگا مالک، ذرا اس کا سر اوپر اٹھاؤ تاکہ دوا آسانی سے اس کے حلق سے اتر جائے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ آخری قطرہ بھی تاشیہ کے حلق سے اتر گیا تو اس کا چہرہ جو زرد پڑا ہوا تھا یکایک اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ لمحہ و لمحہ چہرے کی رنگت کاہی ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک تاشیہ کے جسم میں کھچاؤ سا پیدا ہوا اور وہ لڑک کر پیٹ کے بل لیٹ گئی۔ دوا نے اپنا کام شروع کر دیا مالک، اب تم ایک ایسا منظر دیکھو گے جو شاید تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ سلارو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تاشیہ کے جسم پر تشنج طاری تھا، اس کا چھریرا اور نازک بدن توڑا موڑا جا رہا تھا۔ پھر ہلکی چیخوں اور کراہوں کے ساتھ اس نے ایک بڑی قے کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ تم سخت بیمار تھی تاشیہ، لیکن اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ یہ سب کیا سرفروش؟ ہم کہاں ہیں؟ میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا، لیکن اس وقت بات نہ کرو تو اچھا ہے۔ کوشش کرو کہ جو کچھ تمہارے معدے میں ہے وہ نکل جائے، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ دور کھڑے سلاروں نے بڑے مطمئن انداز میں اپنی مریضہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، میں نے اپنی گناہگار زندگی میں اس سے زیادہ خراب حال مریض نہیں دیکھا۔ تاشیہ نے بڑے وقار سے اپنا سر اٹھایا اور سلاروں کو گھورتے ہوئے برہم لہجے میں بولی، یہ بد شکل اور بدحیہ شخص کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اسے زور کی ابکائی آئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر جھک گئی۔ وہ سنبھلی تو میں نے سلاروں کو تعارف کرایا۔ یہ بدحیہ تو کریہ نظر آنے والا شخص ہی تمہارا معالج ہے شہزادی، اس نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ اس وقت تمہاری حالت جو سنبھلی ہے نا، تو یہ اسی کے علاج کا نتیجہ ہے۔ اب تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ہمیں بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ تمہارے ذہن میں جو سوالات مچل رہے ہیں ان کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ مزید تاخیر سے ہم دشواری میں پڑ سکتے ہیں، سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں سلاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے شہزادی گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل ہوگی ہم چل پڑیں گے۔ تم گھوڑے تیار کرو۔ لیکن مالک، میرے تو خیال میں سفر رات کی تاریکی میں زیادہ بہتر رہے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، مجھے توقع ہے کہ اب ہمارا تعاقب نہ کیا جائے گا۔ کچھ ہونا ہوتا تو رات کو ہی ہو جاتا۔ اس وقت تو شایوتاب اور اس کے ہواری سرخ شیطان کے خوف سے نیم جاں ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم اس راستے سے ہمیں شمال کی طرف لے جا سکتے ہو؟ میں ان اطراف کے چپے چپے سے واقف ہوں، میں ان راستوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایسے ہی جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو۔ کوئی 20 کوس چلنے کے بعد ہم دوبارہ ایک جنگل میں داخل ہو جائیں گے۔ تاشیہ اگرچہ زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل آئی تھی، بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گھوڑے پر جم کر بیٹھی گئی اور ہمارا مختصر سیر نفری قافلہ سست رفتاری سے شمال کی طرف چل پڑا۔ سورج نکل آیا تھا لیکن دھند کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارا سفر خاموشی سے جاری تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد تاشیہ نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھاڑیوں کی طرف چلی گئی۔ ہم نے اپنا سفر کچھ دیر کے لیے روک لی۔ میں اور سلارو تنہا ہوئے تو میں نے اس کے گھوڑے پر لدے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ ہورسا کے گھر سے کیا کچھ لوٹ کر لائے ہو؟ بات یہ ہے مالک کہ میں ایک ماہر اور تجربے کار چور ہوں۔ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں نا تو ہتھیلی میں خارش ہونے لگتی ہے اور ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس تھیلے میں ضرورت کی بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں جو دوران سفر ہمارے کام آئیں گی۔ کچھ کپڑے، کچھ اہم دوائیاں، دیگر چھوٹی موٹی چیزیں۔ تم نے زیادہ وقت نہیں دیا ورنہ میں اور چیزیں بھی ڈال لیتا۔ اور کیا لے کر آتے؟ اس تھیلے کے علاوہ 3 گھوڑے، 1 خنجر اور 1 شہزادی تو چرا لائے ہو، کیا یہ کم ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں بھی اڑا لیتا، مگر افسوس کہ موقع نہ ملا۔ اب منزل آنے تک بھوکا رہنا پڑے گا ہمیں۔ اس وقت ہم تمہاری رہنمائی میں چل رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست تم ہی کو کرنا پڑے گا۔ ہرمس نے چاہا مالک تو یہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے مالک مجھے معاف کرنا، ایک بات یاد نہیں رہی تھی، میں ہورسا کے گھر سے کچھ اور بھی لے کے آیا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کمر سے بندھی ہوئی ایک تھیلی کھول دی۔ میری نگاہ اس تھیلی پر نہیں پڑ سکی تھی۔ وہ تھیلی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ذرا اس تھیلی کو کھول کر دیکھو۔ میں چور ضرور ہوں
لیکن احسان فراموش نہیں ہوں. تمہارا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، اسی لیے میں اس تھیلی کو تم سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا. یہ سب تمہارے ہیں مالک. میں نے تھیلی لے کر کھولی اور اسے زمین پر الٹ دیا. اس میں سے بہت سارے سکے برآمد ہوئے، چھوٹے بڑے، طلائی اور نقرے سکے. اس کے علاوہ اس تھیلی میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی بھی برآمد ہوئی. کافی دولت ہے مالک. ان سے 3 کھیت، مویشی، گھوڑے اور خدمت کے لیے غلام خریدے جا سکتے ہیں. ایک بیوی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. میں نے چھوٹی تھیلی کا منہ کھول کر اسے ہتھیلی پر الٹ لیا. میری ہتھیلی پر 20 سیاہ موتی پڑے دمک رہے تھے. اس وقت دھوپ نکلی ہوئی تھی. موتی سنہری دھوپ میں بڑا عجیب منظر پیش کر رہے تھے. میں نے تھیلی سلارو کو واپس کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہورسا اس قدر امیر و کبیر کیسے بن گیا؟ سلارو ان موتیوں سے متاثر نظر نہیں آتا تھا. وہ شانے اچکا کر بولا، اگرچہ میں ان چیزوں کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن ان کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ موتی سمندر کے ایک دور افتادہ ساحل پر پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے بحری قزاق انہیں دوسری تمام چیزوں پر فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں. وہ ان پر جان چھڑکتے ہیں. ہورسا نے یقیناً انہیں جنگ کے دوران اپنے کسی مردہ دشمن سے حاصل کیا ہوگا. میں نے وہ سکے سلارو کو واپس کیے اور موتیوں کی تھیلی اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا، سکے تمہارے اور موتی میرے. اب ہمیں چل دینا چاہیے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے جنگل میں داخل ہو جائیں.